हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हम सब मिलकर खुदा की बात हजूरी के अंदर हैं। अब वक्त और मौका है कि हम कलाम खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। पुराना अहदनामा गिनती की किताब उसका बाब नंबर 14 आयत नंबर 22 से हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात ना मानी, इसलिए उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे। और जिन्होंने मेरी तौहीन की है, जिन्होंने मेरी उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवाई की है, और मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। कलाम में खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कलाम के खूबसूरत हिस्सा के लिए, जिसके वसीला से खुदा हमें सिखाएगा, बाबरकत करेगा, रोशन करेगा, हमारी तरबियत इस्लाह का इंसान करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा। कलाम खुदा का ये खूबसूरत हिस्सा हमें बताता है कि खुदा अपने बंदा कालब की तारीफ कर रहा है। अपने बंदा कालिब को खुदावन बरकत दे रहा है। कालिब उन 12 लोगों में से एक था जो मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने गए थे, और ये जो पिछला चैप्टर है 13वां बाब, ये हमें बताता है। 13वें बाब की पहली आयत में बताती है, खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि 12 कबीलों में से एक एक शख्स को ले ले ताकि वो जाए और मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करे। खुदा का प्लान क्या है? खुदा का प्लान ये है कि जो मुल्क मैं अपने लोगों को देने का वादा कर चुका हूँ, खुदा इस कौम इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया है, और ये खुदा का वादा है कि मैं एक दिन तुम्हें मुल्क कनान में वादा की हुई सरजमीन के अंदर पहुंचाऊंगा। और अब ये बिल्कुल करीब है, और खुदावन ने कहा कि 12 कबीलों में से एक एक शख्स को भेज दे ताकि वो जाकर वहां देखें वहां पहाड़ कितने खूबसूरत है, जमीनें कितनी जरखेज है, बागात कितने अच्छे हैं, अंजीर कितना है, बादाम है, जैतून है, रोगन है। पूरा साल खुदा ने कहा इस साल पर मेरी नजर लगी रहती है, पिछला और पहला मीह मैं वक्त पर बरसाता हूँ, दूध और शहद की नहरें बहती है, मुल्क देखने में खूबसूरत है, और दूध और शहद की नहरें बहने से मुराद है हर तरह की सब्जियां और फल और नेमतें और खूबसूरती और जरखेजी और बहाली और बारिशें, हर सब कुछ उस मुल्क के अंदर था। और खुदा ने इन 12 कबीलों में से 12 लोगों को भेजने का मकसद ये था, वापस आए, अपने लोगों को गवाही दे, और कलीसिया कौम बनी इस्राएल शादमानी के साथ भर जाए, खुदा की बंदगी करे कि खुदा कितना बड़ा है, उसके काम कितने बड़े हैं, उसकी मोहब्बत कितनी बड़ी है। हालेलुया। जो मुल्क हमें दे रहा है कितना खूबसूरत है, जमीनें कितनी जरखेज है, सोना लोहा पीतल और बादाम अंजीर रोगन जैतून और फसलें और बारिश और खूबसूरती कितनी बाकमाल है। लेकिन 12 लोग डिवाइड हो गए, बंट गए आपस के अंदर, और उन 12 लोगों के ख्यालात जो है वो तब्दील हो गए। 10 एक तरफ हो गए, जैसे 12 कबीले बंट गए थे,
تو 10 لوگ ایک طرف ہو گئے اور 2 لوگ ایک طرف ہو گئے، یشوع اور کالب۔ یشوع سے خدا پیار کرتا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ ہالیلویہ۔ تو اس سے کبھی 10 بردار نہیں ہوگا، باقی رہ گئی 11 کی بات۔ 11 میں سے ایک اور ہے کالب، جس کے بارے خدا کلام کرتا ہے، جو حوالہ ہم پڑھ رہے ہیں، میرے بندہ۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جب گنتی 14واں باب، تو یہاں ہم آیت نمبر باب نمبر 14 اور آیت نمبر ہے 24۔ پر اس لیے میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی، اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے۔ اس نے میری پوری کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے۔ میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ ہلیلویہ۔ کالب نے پورے دل سے میری کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے۔ خداوندوں کا خداوند فرما رہا ہے، ہلیلویہ، میرے بندہ کالب نے میری پوری پیروی کی ہے۔ 10 لوگوں نے میری پوری پیروی نہیں کی ہے۔ 10 لوگوں کے کامنٹس آپ پڑھے 13ویں باب کے اندر، اور وہ 31ویں آیت کے اندر خوب انکار کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتے ہیں وہاں پھل ہے، انجیر ہے، بادام ہے، روغن ہے، زیتون ہے، وہاں پر پہاڑ ہے، سونا چاندی لوہا تانبا ہے، زمینیں زرخیز ہیں، ملک انتہائی خوبصورت ہے، لیکن ان کے جو کامنٹس ہے، ان کی جو فیتھ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، جو 13واں باب ہے گنتی اور آیت نمبر جو 31 ہے، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ شرح ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے، ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں چرچ، ہاں جی چرچ جانا چاہیے، خدا کا کلام، وہ تو جی کلام تو کسی کا لحاظ نہیں، کلام میں تو قدرت ہے، یسوع نام، ہاں یسوع نام میں تو قدرت پائی جاتی ہے، خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی سچویشن کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنی سچویشن کے بارے میں ان کی فیتھ سٹیٹمنٹ بڑی غلط ہے، بری خبریں ہیں، خدا نہیں کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، معاملہ اپنے اوپر لے آئے ہیں، جس نے بیابان کے اندر من برسایا ہے، خوش چٹانوں میں سے پانی نکالا ہے، اور رات کے اندھیرے میں آگ کا ستون باندھ کر روشنی کرتا ہے، وہ خدا جو اسرائیلیوں کا خدا بیابان کے اندر جب دھوپ ہوتی ہے وہ بادل کا ستون بن کر، سایہ بن کر، ابر بن کر اپنے لوگوں پر سایہ کرتا ہے، جس نے فرعون اور اس کے رتھوں کو بحیرہ کلثم کے اندر مار مکایا، جس نے سمندر کے پانیوں کو چیر ڈالا، وہی خدا، وہ بھول گئے ہیں کہ وہی انہیں ملک کنعان پر قبضہ دے گا، لیکن آج ان کے خیال بدل گئے ہیں، ہم وہاں پر قبضہ نہیں کر سکتے، قبضہ کون دے گا؟ آپ اور میرا خدا قدرت والا ہے، زور والا ہے، جب میں اور آپ ایمان رکھیں گے خدا آپ کے اور میرے ساتھ کھڑا ہوگا، ہلیلویہ، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن ان کا ایمان جو لیک آف فیتھ ہے، مس کمیونیکیشن ہے، اپنے اور ان کے اپنے خدا کے درمیان جو ہے وہ گیپس آ چکے ہیں، اور وہ احساس محرومی کے اندر ہے، اور احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم قبضہ نہیں کر سکتے، اپنی طاقت سے کمپیئر کرنے لگے، نہیں، جس خدا نے بیابان میں مصر سے نکلنے میں رہنمائی کی اور بڑے بڑے معجزات کیے، وہی ملک کنعان میں ان کو بسائے گا بھی اور ان کو وہاں پر قائم بھی کرے گا، ہلیلویہ، لیکن وہ سزا ہو گئے۔ ہم خداوند سے جدا ہو کر خداوند کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہم کریں گے خداوند میں رہ کر کریں گے۔ 2 لوگوں کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، یہ 10 لوگ کالب کے خلاف ہو گئے، یہ
सारी कौम 14वें बाब की पहली आयत बताती, लोग जोर जोर से चीखने लगे, सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी, अपने कपड़े फाड़ने लगे, रोना वाह बेला और मातम करने लगे। बियाबान में मर जाते अच्छा था, हम तो वहां नहीं पहुंचेंगे। जबारों बनी अनाक है, कादावर शोरावर लोग हैं, वो तो हम उनके सामने ऐसे जैसे टिड्डे हैं और वो बड़े शोरावर हैं। अपने अंदर उन्होंने हार को तस्लीम कर लिया। लेकिन जो अपने दिल पूरे तौर से खुदावन को दे चुके हैं, जो पूरे दिल से खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसा लेते हैं, जिन्होंने खुदा को उसके कलाम को अपनाया हुआ है, वो कभी हिम्मत नहीं हारते। दो लोग हिम्मत नहीं हारते। कालम के बारे में खुदा खुद गवाही देता है और मूसा की मार्फत बार बार खुदा कहता है, मैंने कसम खाई है मेरा बंदा कालम छोड़ दो तमाम लोगों को। जितने लोग खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते वो खुदावन की तौहीन करते हैं। जितने कह रहे हैं खुदा कहता हो जाएगा और वो कहते नहीं होगा, वो क्या करते हैं? खुदावन की खुदा कहता है इन सब लोगों ने मेरे बड़े बड़े मौजज़ात को देखा है, बाकमाल मौजज़ात को देखा है। बड़े बड़े बावजूद बड़े बड़े मौजज़ात देखने के जो मैंने मुल्क मिस्र में किए, और उन्होंने मुझे आजमाया, 10 बार आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, वो सब उस मुल्क के अंदर नहीं जाएंगे। दो लोगों की स्टेटमेंट बिल्कुल फर्क है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो खुदा का बंदा है, इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल कालब की फर्क है। और खुदा को कह रहा है मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवाई की। 13वें बाब के अंदर ये कालिब जो है ये लोगों को चुप करवाता है, लोगों को चुप करवाता है। और आयत नंबर 30 है, तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा चलो, 13वां बाब 30 है, हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें। हालेलुया। कहते हैं देर नहीं लगेगी क्योंकि ये खुदा का वादा है। हालेलुया। आपका और मेरा खुदा हमारे साथ है, हम जाएंगे एकदम। ये देखिए 10 लोगों की स्टेटमेंट ये है, पहाड़ है, खेत है, बागात है, बारिशें वहां है, मुल्क अच्छा है, फल है, सब्जियां है, जमीन जरखेज है, खुदा की नजर वहां रहती है तो सब कुछ अच्छा। लेकिन कहते हम वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। दो लोगों की स्टेटमेंट फर्क है। कालब ने कहा चुप हो जाओ, हम फौरन वहां कब्जा कर सकते हैं, मुल्क भी अच्छा है, फल भी अच्छे हैं, वहां के मौसम भी अच्छे हैं, मुल्क भी खूबसूरत है। और इसके साथ साथ उसने कहा मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये खुदा का वादा है और खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा ने फरमा दिया है हम उस मुल्क पर फौरन कब्जा कर लेंगे। उठो, रोना बंद करो, हम उस पर कब्जा करेंगे, हमला करेंगे और हम जीत जाएंगे। जितनों का ईमान खुदा पर है, यकीन कामल खुदा के वादों पर उनका यकीन है, वो कभी नहीं हारेंगे। उनकी फेथ स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है, वो कभी नहीं घबराते। हर दिन कालिब कहता है कि हम कब्जा करेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम जीत जाएंगे। हालेलुया। हम हारेंगे नहीं, हम जीत जाएंगे। सो सबसे पहली बात हमें क्या करना है? हमें पूरे दिल से खुदावन की क्या करनी है? पैरवी करनी है। पहली बात क्या है? खुदावन की पूरे दिल से क्या करनी है? खुदावन की पूरे दिल से खुदावन की पैरवी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सारी कौम ये 10 लोगों के वावेले की वजह से कालब के खिलाफ हुए लोग, बीमारियां आएंगी आपकी जिंदगी में, हम सबों की जिंदगियों में हालात आते हैं, कमजोरी आती है, मामलात सर उठाते हैं, हम कमजोर बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखें, अपनी हिम्मत को जाने ना दें। ये कमजोरियां आएंगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा के वादे बदल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कलाम पूरा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमारे साथ नहीं है। जो हालात, बीमारियां, मुश्किलात आए, लेकिन हिम्मत मत हारे और कालिब की तरह पूरे दिल से खुदावन की पैरवी करें और कॉन्फिडेंस के अंदर बिल्डअप होते चले जाएं। और तीसरी बात ये है, हम वादों पर यकीन करते हुए बढ़ते चले जाएं कि एक दिन बीमारी ने मिटना है, जादूगरियों ने मिटना है, गुर्बत ने मिटना है, हमारे घर बनने हैं, हमें जॉब्स मिलनी है, हमारी कलीसिया ने बढ़ना है, हमारा नाम रोशन होना है, हमें तरक्की मिलनी है, हमें आगे बढ़ जाना है, शैतान ने शर्मिंदा हो जाना है। हालेलुया। और ऐसा नहीं, कालिब
ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے. بولے ہلیلویا. ساری دنیا ساری قوم غالب کے خلاف ہے. ساری کلیسیا اس کے خلاف ہو گئی ہے. سارے لوگ روتے ہیں, چلاتے اور کپڑے پھاڑتے ہیں, لیکن غالب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے میری فیتھ سٹیٹمنٹ وہی ہے, میرا ایمان وہی ہے, میرا کانفیڈنس وہی ہے, خدا کے باتوں پر یقین وہی ہے. قدرت والا خدا ہمارے ساتھ ہے, ہم فوراً اس پر قبضہ کر لیں گے, ہم نہیں ہاریں گے, ہم جیت جائیں گے. ہلیلویا. یہ اسی لیے خدا اس کی تعریف کر رہا ہے. خدا موسیٰ کو کلام دے رہا ہے, خدا ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے, اور خدا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. اس اپریشیشن کو دیکھیں, خدا اس کی کتنی تعریف کر رہا ہے. اور اگر آپ ایمان رکھیں گے, آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا, آپ ایمان رکھیں گے, آپ پورے دل سے خدا ان کے ساتھ چلیں گے, خدا آپ کی اتنی تعریف کرے گا, آپ کی مدد کرے گا, خدا آپ کو بھی یاد کرے گا. خدا کے معاملات آپ کی گفتگو اپنے رجسٹر میں لکھے گا, اس کے دفتر میں آپ ڈسکس ہوں گے, آپ کی فیملی ڈسکس ہوگی, آپ کے معاملات ڈسکس ہوں گے, اور جو کچھ بھی معاملات ہے خدا سب دیواریں گرائے گا, آپ کو فاتح بنا دے گا. ہلیلویا. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے دفتر میں غالب کا ذکر ہوا ہے, اس نے پراپسی میں اپنے بندہ موسیس کے ساتھ باتیں کی ہے, اور خدا فرما رہا ہے اور ساری دنیا کو چھوڑو, میری توہین کرنے والے ہیں, سارے کام اعتقاد ہو گئے ہیں. ایک بندہ ہے جس کا کانفیڈنس, جس کا اعتقاد مجھ پر ہے, وعدوں پر یقین ہے, سٹینڈ لینے والا شخص ہے, ایمان میرے کلام پر بھروسہ رکھنے والا شخص ہے, وہ کبھی نہیں گھبرانے والا. سب بات میرے بندہ غالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے, اس کی اسپرٹ کچھ اور ہے, اس کے معاملات کی فرق ہے, وہ مجھ میں بلیو کرتا ہے. میں قسم کھاتا ہوں, خدا نے کہا میں غالب کو اور اس کی نسل کو ملک کے کنار کے اندر پہنچاؤں گا. ہلیلویا. ایسا پڑھے کوئی بھی زبور 125 پہلی دو یاد کو پڑھے. ہلیلویا. زبور 125 پہلی دو یاد. معلومات یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت جو خداوند پر توکل کرتے ہیں, وہ کوئے سیون کی مانند ہیں. جو خداوند پر بولے بولے جو خداوند پر وہ کوئے سیون کی مانند وہ کوہ سیون کی مانند ہے. جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے, جو اٹل ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھیرا ہے, جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے, ویسے ہی اب سے اب تک خداوند اپنے لوگوں کو, آمین, ویسے ہی آپ سے لے کر اب تک جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, خداوند کی حضوری چاروں طرف سے ان کو گھیرے. وہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے, جو اٹل ہے, انشیکیبل ہے, وہ ہلائے نہیں جا سکتے, وہ گرائے نہیں جا سکتے, ان کو تھمکایا نہیں جا سکتا, ان کو ہلایا نہیں جا سکتا, ان کو کسی صورت ہلایا نہیں جا سکتا. بیماریاں آئیں, طوفان آئے, وہ گھر جو چٹان پر بنا ہے, آندھی اور طوفانوں سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ چٹان پر قائم ہے. ہلیلویا. وہ اٹل ہے, وہ کبھی نہیں ٹلے گا. غالب کبھی نہیں ٹلنے والا, داؤد کبھی نہیں ٹلنے والا. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے, زبور کی کتاب 18 زبور آیت نمبر 29 کو پڑھیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز گاڈ, ہاللیلویا. زبور کی کتاب 18 زبور آیت نمبر 29, Psalm 18 verse 29. جی پڑھیں. کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں. ہاں سنیں ذرا باتیں یہاں زبور نویس. تیری بدولت میں فوج پر دھاوا بولتا ہوں. اچھا جی. اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں. آمین. اور اپنے خدا کی بدولت میں دیوار پھلانگ جاتا ہوں. داؤد کے اندر ہمت کہاں سے آ گئی؟ غالب کے اندر ہمت کہاں سے آ گئی؟ ابراہم کے اندر ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ خداوند کے لیے سفر طے کرے, مشکلات اور بیماری اور
اور جو 5 پل کے معاملات ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، سفری مشکلات کو برداشت کر سکے۔ ہمت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمت کہاں سے آئی ہے؟ ساری قوم جاتی جھولیت کو دیکھ کر، ساری فوج قوم بنی اسرائیل کے سور میں سب وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، ہارنا نہیں چاہتے، مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہاں تو ایک شخص ہے جو صرف چرواہا ہے، اس کا کوئی جنگی تجربہ نہیں ہے، وہ کوئی جنگی لباس نہیں پہن سکتا، پہن لے تو چل نہیں سکتا، اور تیر تلوار بھالے اور نیزے نہیں چلانے کا تجربہ رکھتا۔ اس کا ایک ہی تجربہ ہے، اس کی بھی فیتھ سٹیٹمنٹ کو دیکھیں۔ وہ کہتا ہے سول بادشاہ کے سامنے، وہ کہتا ہے میں نے خداوند کی قوت سے میں نے شیر اور ریچھ کو مارا ہوا ہے، اور میں رب الفاظ کے نام سے چھاتی جھولیت کو بھی مار گراؤں گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند میں تیری بدولت فوج پر دھرما بولتا ہوں، تیری بدولت میں دیوار کو پھلانگ لیتا ہوں، مجھ میں یہ ہمت اور یہ قوت خداوند کی بدولت آئی ہے۔ خداوند کے لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے، وہ خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں خداوند کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ خدا کے وعدوں پر شک نہ کریں، اس کا کلام، اس کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اور یہ شخص، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم، یشوع کی کتاب اور باب نمبر ہے 14، آیت نمبر 8 سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو بھی میرے بھائیوں نے، تو بھی میرے جو میرے ساتھ گئے تھے، گنتی 13واں باب بتاتا ہے، آیت نمبر غالباً 25 ہے، ہاں جی 25 نمبر آیت ہے گنتی 13ویں باب میں۔ تو وہاں لکھا ہے کہ 40 دن لگائے انہوں نے ملک کنعان کا حال دریافت کرنے میں۔ کتنے لوگ گئے تھے؟ 12 لوگ گئے تھے۔ کتنے دن لگائے کنعان میں؟ 40 دن لگائے۔ کالب کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ بیابانی سفر کتنا تھا؟ 40 برس کا۔ جو 40 دن تک جو بھائی میرے ساتھ گئے تھے، یشوع 14واں باب آج کے ہے، تو بھی میرے بھائیوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے، لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا، پست کر دیا، رونے پر مجبور کر دیا، ہار تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا، ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں نے خداوند اپنے خدا کی پوری پیروی کی۔ ہاللیلویا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہم نے خداوند اپنے خدا کی پوری، اور یہاں بھی یہ بات لکھی گئی ہے، یہاں خود کہہ رہا ہے، یشوع لکھ رہا ہے اس بات کو۔ کالب نے کہا تو بھی میں نے 10 لوگوں کی سٹیٹمنٹ، پوری قوم کی مخالفت برداشت کر لی، لیکن میں خدا کے کلام کے ساتھ کھڑا رہا کہ نہیں، جو خدا کہتا ہے ہر صورت میں وہی ہوگا۔ ہاللیلویا۔ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اعتقاد، یہ ہے وعدوں پر یقین، یہ ہے پورے دل سے خدا کی پیروی کرنا، یہ ہے حالات کو دیکھ کر ہمت نہ ہارنا۔ اور خداوند اپنے خدا کی پیروی کی، آیت نمبر 9، تب اس نے اس دن قسم کھا کر کہا، اس نے خداوند نے قسم کھا کر کہا، جس زمین پر تیرا قدم پڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تیری اور تیرے بیٹوں کی میراث ٹھہرے گی۔ ہاللیلویا۔ جتنے آج مشکل حالات میں خداوند کے کلام پر ایمان رکھیں گے، اعتقاد رکھیں گے، کانفیڈنس رکھیں گے، فیتھ سٹیٹمنٹ دیں گے، مخالفت اور حالات اور بیماریوں کے باوجود کہیں گے نہیں، ہم اکیلے نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم ہاریں گے نہیں، ہم جیتیں گے، ہم مریں گے نہیں، ہم زندوں کی زمین پر رہیں گے، ہم اور ہمارا گھرانہ وہ برکت پائے گا۔ خدا ان کے بارے میں ایک بابرکت بات کا اعلان کرے گا۔ اور کیونکہ تو نے خداوند میرے خدا کی پوری پیروی کی ہے۔ اور اب دیکھ، جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی، کتنے سال ہو گئے نے اس بات کو
45 برسوں تک. یاد رکھنی یہ بات آپ. کتنے برس؟ جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے. خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا، اور اب دیکھ میں آج کے دن 85 برس کا ہوں. کتنے؟ 85. اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کی جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے. اس وقت جو ہم یشوع کے ساتھ اس کی بات چیت ہے، پہلے موسیٰ نے پھر یشوع نے اس کو بلیس کیا. بات خدا کیا، دونوں پرافسی کرتے ہیں، دونوں برکت دیتے ہیں، دونوں تصدیق کرتے ہیں. جس دن موسیٰ نے 13واں باب بتاتا ہے 12 کو بھیجا، کالب کی عمر 40 سال تھی. اب کہہ رہا ہے جب میں 40 دن کے بعد کنعان کا حال دریافت کر کے واپس آیا، اور میں خدا اور خدا کے وعدوں کی اور اس میں ایمان کی بات کرنے لگا، خدا کی قدرت کی بات کرنے لگا. اس دن سے لے کر اب تک 45 سال ہو گئے ہیں. خدا کے بندہ یشوع 45 سال ہو گئے اس وعدہ کو جو خدا نے موسیٰ کے وسیلے میرے ساتھ کیا تھا. ایک اور بات آج ہم سیکھیں گے. جو لوگ پورے دل سے خدا کی پیروی کرتے ہیں ان کو خدا پر، اس کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، اور ایک اور بات ان کو صبر کرنا ہے. بولیے کیا کرنا ہے؟ ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں کوسچن مارک ہے. ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں سوالیہ نشان ہے. ہم کتنے دل سے اس کی پیروی کرتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا کالب نے پورے دل سے پیروی کی. سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے. جب وعدے پورے نہیں ہوتے، برکتیں نہیں ملتی، بیماری اور حالات اور مشکلات آتی، حالات بگڑتے جاتے ہیں، ٹیسٹ صحیح نہیں آتے، گھر نہیں بنتا، کمیٹی والے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں، پھر پلان پورا نہیں ہوتا، تب بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتنا صبر کرتے ہیں؟ کالب نے کتنے سال صبر کیا؟ 45 ایئرس. لیکن وہ کیسا شخص تھا جس کی خدا تعریف کر رہا ہے؟ میرے بندہ کالب کی طبیعت ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. مقصد نہیں، خواہشیں نہیں، حالات نہیں، ضروریات نہیں، نظریہ ضرورت نہیں ہے اس کی زندگی میں. حالات کیسے کیوں نہ ہو، وہ میری پیروی کرے گا، میری حمد کرے گا، میری بات مانے گا، چرچ آئے گا، بائبل اسٹڈی کرے گا، میرے نام سے وہ کہلائے گا اور نعرے لگائے گا. اور جن کے جو ہے ہمت ٹوٹ چکی ہے، بھروسہ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ لوگ جن میں صبر نہیں ہے، وہ دکھ سہتے سہتے ایک دن وہ واپس اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ آگے میرے لیے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو مجھے صبر کرنا ہے. اور یعقوب کہتا ہے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. میں صبر دینا ناس رکھ کے 45 برس اس نے صبر کیا. 40 سال کا تھا، واپس آئے 40 دن کا ٹور کر کے. اس دن اس نے یہ سب باتیں کی، اور خدا نے قسم کھا کر موسیٰ کی معرفت کہا کہ کالے میں نے تجھے برکت دی ہے، تجھے تیری نسل کو وہاں پہنچاؤں گا. وہ 40 برس کا شخص 45 سال انتظار کرنے کے بعد 85 برس کا ہو گیا، اور وہ ملک کنعان کے اندر داخل ہو گیا. ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ. 45 سال صبر کیا، پورے دل سے خدا کی پیروی کرتا رہا، خدا کے وعدوں پر یقین رکھنے والا، خدا کی بات کرنے والا، خدا کے وعدوں میں بلیو کرنے والا. ساری دنیا، حالات، بیماریاں، مشکلات
اس کے خلاف ہے، لیکن وہ اکیلا کھڑا ہے۔ ہمیں کتنا صبر ہے، پرابلمز اور حالات سے خدا کے لوگ گھبرایا نہیں کرتے، جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ زبور 125 سبھی 2 آیات ہم نے پڑھی ہے۔ وہ کہے صہیون کی مانند ہے جو خدا پر توکل کرتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ انشیکیبل ہے، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، وہ چٹان نہیں بلکہ پورا پہاڑ ہے۔ سو اس لیے خداوند پر بھروسہ رکھیں، خداوند کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں، خداوند آپ کو اور آپ کے کاموں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ خود ہمت نہ ہاریں، وقت کی بات ہوتی ہے، وقت پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ اگر آپ کا بھروسہ خدا پر ہے پھر آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے 45 سال اس شخص نے لوگوں کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، لوگوں کی باتیں، رویہ کیا ہے، کالب کو فرق نہیں پڑتا۔ کہتا ہے جتنی قوت 40 سال میں تھی، اگر عمر میں انسان بوڑھا ہو جائے، ابراہم کے بارے میں کلام میں یہی لکھا ہوا ہے، پالوس نے اس کا ذکر کیا، کہا وہ ایمان میں بوڑھا نہ ہوا۔ یہ شخص کہتا ہے 85 میں جیسے میں 40 برس میں تھا، ایشوا 14واں باب 24 میں ایسے آگے آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جیسا میں 40 برس میں جس دن میں کنعان میں گیا تھا، جو میرا بھروسہ اس وقت تھا، آج بھی میرا وہی بھروسہ ہے۔ ہاللیلویہ، آج بھی باتوں پر یقین ہے، آج بھی اتنا پکا اور سچا ہوں، اور پورے دل سے میں خداوند کی پیروی کرتا ہوں۔ کتنی پازیٹیوٹی ہے شخص کے اندر، مثبت کتنا ہے، سوچ کتنی اچھی ہے، ایمان کتنا اچھا ہے، کانفیڈنس لیول کتنا اچھا ہے، کنفرمیشن اس کے پاس ہے، باتوں کا یقین اس کے پاس ہے۔ داؤد بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ خدا نے اس کے بارے میں کہا ایک شخص ہے جو مجھے میرے دل کے موافق مل چکا ہے تو چرواہا، تو اس لیے اس کو ہر روز قوت ملتی ہے، ہر روز ہمت ملتی ہے۔ سو طالب نے کہا ہم تھوڑے ضرور ہیں، ہم چھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ وسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم کبھی ہار نہیں سکتے۔ خدا کا وعدہ ہم نے پہنچنا ہے۔ 45 سال کا ایک زبردست انتظار کرنے کے بعد یشوع کے ساتھ پھر باتیں کی، پھر نبوتی کلام ملا۔ اس نے کہا 45 سال کا صبر کر کے بھی میں جیسا 40 سال میں تھا، آج 85 برس کی عمر میں بھی آج بھی میں سے برابر ہوں۔ ہاللیلویہ، آج بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ سو اس لیے خدا کا وعدہ تھا، آپ کو اور مجھے بھی وعدوں کو دیکھنا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں ذرا ایمان کو، دیکھیں ذرا کانفیڈنس لیول کو، دیکھیں ذرا فیس اسٹیٹمنٹ کو، دیکھیں ذرا اس کی گفتگو کو، دیکھیں اس کے صبر کو۔ جو کالب کی طرح بنے، جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے بندہ کالب کی تو طبیعت ہی کچھ اور ہے، اس نے پورے دل سے میری پیروی کی ہے، پورے دل سے اس نے میری پیروی کی ہے۔ سو آپ اس پترس کی مانند نہ بنے جو اپنی نظریں یسوع مسیح سے ہٹا کر ڈوبنے لگا تھا۔ ہے تو پترس، پرسنالٹی تو ایک ہے، جگہ بھی ایک ہے، بندہ بھی ایک ہے، لیکن اس کی حالت بدل گئی۔ نظریں یسوع سے ہٹ جائیں گی، فیس اسٹیٹمنٹ بدل جائے گا، آپ کے قول و فعل بدل جائیں گے،
اور آپ ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، آپ وہ پترس نہ بنے، آپ وہ پترس بن جائیں جس کی نظریں یسوع پر لگے تھیں اور وہ پانی تو ایک ہی ہے نا پترس، اور حالات اور جگہ بھی ایک تھی، لیکن آپ تو مجھے اس پترس کی طرح بننا ہے جس کی نظریں خداوند یسوع مسیح پر لگی تھی اور اس نے پانیوں پر چلنے کی قدرت کو حاصل کر لیا تھا۔